नाज़रीन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। जंग बंदी की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। तमाम रास्ते जंग बंदी के वो बंद हो चुके हैं और अब फैसले मैदान में होंगे। जी हाँ नाज़रीन, बैकडोर जितनी भी चीज़ें चल रही थी कि हम दोबारा से कोई मुआहदे की तरफ जाएं, कोई जंग बंदी करवाएं, कोई मुकम्मल सीज फायर करवाएं, अब वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। जी हाँ, तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अब फैसले जो हैं वो मैदान में होंगे। ना कोई अब कोई ऐसा इदारा है, ना कोई अमेरिका है, ना कोई दूसरी ताकत है जो कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान में कोई मुज़ाकरात करवा के इस जंग को रोक सकेगी। अब ये जंग बिल्कुल इख्तिताम तक जाएगी। ये जंग अब महीनों चलेगी और उसके बाद फिर जंग में फैसले होंगे कि फातेह कौन है और शिकस्त खोरदा कौन है। अब ये फैसला कर लिया गया है कि या इसराइल रहेगा या फिर फ़लस्तीन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये अहम तरीन तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं। ये पूरी जो बैकडोर चैनल्स चल रहे थे और मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही थी और मुआहदों के ज़रिए और कहीं बैठकर ऑन द टेबल बैठकर तमाम चीज़ें हल करने की कोशिशें हो रही थी, अब वो मुकम्मल किस तरह से ख़त्म हो गई हैं और अब ये किस तरह से हो गया है कि फैसला जंग में होगा। ये अहम तरीन तफसीलात आपको बताएंगे। और चाइना ने किस तरह से कमान संभाल ली है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दिया है। अमेरिका ने हाथ खड़े कर लिए हैं लेकिन चाइना ने महाज पूरी तरह से संभाल लिया है। ये अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने आखिर तक देखना है क्योंकि ये एक रूटीन से हटकर हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं और इसमें आपको पूरी जंग का नक्शा हम समझाने की कोशिश करेंगे कि अब हकीकतन होने क्या वाला है। इस वीडियो के बाद आपको तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी और इसमें सारी वो चीज़ें हैं कि आगे आने वाले वक्तों में ये जंग क्या रुख इख्तियार करने वाली है। और अगर किसी के जहन में है कि कोई जंग बंदी होने वाली है तो उसको जहन से निकाल दें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बात यह है कि इस वक्त डिप्लोमेसी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। इस वक्त कोई उम्मीद अगर बची थी तो वो ख़त्म हो गई है। ये हुआ क्या है, ऐसा क्या हो रहा था कि अब ये तमाम उम्मीदें खत्म हो गई हैं। हुआ नाज़रीन ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के उनको अहम तरीन दौरे पर मिडिल ईस्ट भेजा गया था। इससे पहले बाइडन, ब्लिंकन 3 से 4 दफ़ा, CIA के चीफ और उनके बाकी ऑफिशियल्स जो हैं वो आए थे मिडिल ईस्ट और उन्होंने कोशिश की कि कोई हल निकाला जाए, लेकिन ये तमाम जो हैं वो फेल हो गए। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अमेरिका के, जैक सल्वन, उनको मिडिल ईस्ट भेजा गया था और इसराइल में उन्होंने आकर प्रेशर डालना था इसराइल पर। चूंकि इससे पहले ये सारी खबरें अमेरिकी मीडिया चला चुका था कि जैक सल्वन जाकर इसराइल को मुआहदे पर मजबूर करेंगे और जो है डिप्लोमेसी के जरिए सारे मामलात हल किए जाएंगे। तो जैक सल्वन के वहां पर पहुंचने पर ये सारी उम्मीदें थी कि जब उनका दौरा खत्म होगा तो ये ऐलान होगा, मतलब इस दौरे का मकसद ही यही था कि वो जंग बंदी करवाएंगे, जंग की टाइमलाइन तय करेंगे और जो 2 रियासती हल है, जो फ़लस्तीन की आज़ादी का मामला है, उसको प्रैक्टिकली अमली आगाज उनके मुज़ाकरात का किया जाएगा। ठीक है ना, वो प्रोसेस बाकायदा तौर पर अमली तौर पर शुरू किया जाएगा। क्योंकि बाइडन भी ये ओपनली कह चुका है कि अब हमें जो समझ आ रही है, जो मैंने तमाम अपने इत्तेहादियों से बात की है, कनाडा से, यूरोप के सारे हुक्मरानों से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, सब यही कह रहे हैं कि अब इसका जो वाहिद हल है वो है 2 रियासती हल, फ़लस्तीन की आज़ादी। तो अब ये बात थी कि जैक सल्वन वहां पर जाएंगे और इसके प्रोसेस के लिए वो आगाज करेंगे। तो आखिरी जो अमेरिका में अगर कोई ऑफिशियल बचा था तो वो आपके जैक सल्वन थे, लेकिन जैक सल्वन जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। और नाकाम किस तरह से हुए हैं कि इसराइल ने साफ कर दिया, वाजे कर दिया कि हम कोई रियासत नहीं देने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इसराइल ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है कि हम कोई रियासत, हम 1 इंच भी फ़लस्तीन को नहीं देने वाले हैं और इस ज़मीन पर सिर्फ हमारा हक है और कोई रियासत नहीं है, भूल जाओ सब। और जो गज़ा और वेस्ट बैंक इन्होंने रखा हुआ था अब उसको भी आप भूल जाओ, अब गज़ा भी हम लेंगे और वेस्ट बैंक भी लेंगे, ये उन्होंने जवाब दिया है। कुछ 3 बयानात में उनके सबसे जो बड़े ऑफिशियल हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। इसराइली सदर का क्या बयान आया कि मेरी कौम इस वक्त ट्रोमा में है और मेरे साथ फ़लस्तीन की आज़ादी की बात ना की जाए, ये सदर कह रहा है। उनके बाकी ऑफिशियल जो डिफेंस मिनिस्टर वगैरह वो कह रहे हैं कि फ़लस्तीन की आज़ादी का मतलब हमारे लिए खुदकुशी है।
تو ان کو ریاست ہم نے نہیں دینی۔ اور نتن یاہو کیا کہہ رہا ہے، میں اوسلو اکارڈ کی غلطی جو ہے وہ دہرانے نہیں دوں گا۔ اب اوسلو اکارڈ کیا ہے مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ایک جگہ میں نے بتایا تھا کہ اوسلو اکارڈ 1993 میں ناروے کے شہر اوسلو میں ایک قرارداد اور ایک مذاکرات طے پائے تھے اس وقت یاسر عرفات اور اسرائیلی حکومت کے درمیان، کہ ہم مذاکرات کے ذریعے حل نکالیں گے، اور جو یاسر عرفات کی پارٹی تھی اس کو ایز اے نمائندہ جماعت سمجھا گیا اور ایک پیلسٹینین اتھارٹی قائم کی گئی کہ بھئی فلسطین کی یہ نمائندہ جماعت ہے، فلسطین سے جتنے بھی متعلق فیصلے ہوں گے وہ یہ اتھارٹی سے ہم بات کریں گے، اور پھر یہ اتھارٹی فلسطین کی اور جو اسرائیلی حکومت ہے یہ مل کر آگے جو پروسیس ہے مذاکرات کا اس کو بڑھائیں گے، اور ہم باقاعدہ ایک عملی دو ریاستی حل کی طرف ہم جائیں گے۔ یہ اوسلو اکارڈ تھا۔ تو نتن یاہو کیا کہہ رہا ہے کہ میں اوسلو اکارڈ کو نہیں دہرانے دوں گا، مطلب کیا ہے کہ میں امن نہیں آنے دوں گا، کیونکہ وہ جو ایک تاریخ ساز ایک ڈیل ہوئی تھی، ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ امن کی بات تھی۔ تو نتن یاہو کہہ رہا ہے کہ کوئی امن نہیں ہے، یہ وار کرمنل ہے، اسی لیے اس کو دنیا کا سب سے بڑا، ہٹلر کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی امن کی بات نہیں ہوگی، اب کوئی فلسطینی کی کوئی اتھارٹی، کوئی ریاست ہم بچنے نہیں دیں گے۔ تو اس طرح ان کے اس اصرار کے بعد، یعنی یہ پریشر ڈالا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، اور جیسے بائیڈن کو پھر سخت بیان دینا پڑا کہ یہ نتن یاہو کی حکومت جو ہے یہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ حکومت ہے، اور اس حکومت کو بدلنا چاہیے۔ یہ اس رستے پر چل پڑی ہے کہ اسرائیل کا وجود سب سے زیادہ خطرے میں آ گیا ہے، یہ اس کے بعد بائیڈن کو بیان دینا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو نتن یاہو نے انکار کر دیا، اس کی حکومت نے، کہ ہم کوئی ریاست نہیں دینے والے۔ اچھا، اب یہ جب انہوں نے انکار کیا ہے تو اس کے بعد تو کوئی بات رہ ہی نہیں نہ جاتی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قسم کے مذاکرات نہیں چاہتے، دین پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ جنگ چاہتے ہیں نا۔ تو اب اس طرح یہ جو جیک سلون کا دورہ ناکام ہوا ہے، جو کہ آخری دورہ تھا کسی امریکی آفیشل کی جانب سے، جس سے یہ امید تھی کہ کوئی حل نکلے گا، وہ اب ناکام ہو گیا، اور اسرائیل نے کہا ہے کہ مذاکرات نہیں، صرف میدان عمل میں فیصلہ ہوگا۔ تو اب کیا صورتحال ہے اس ناکامی کے بعد؟ اب صورتحال یہ ہے کہ ڈپلومیسی والے معاملات بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ ڈپلومیسی کون کرتا ہے؟ کون سی طاقت کر سکتی ہے؟ اگر اسرائیل کے معاملے میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ UN کر سکتا ہے، یا پھر امریکہ کر سکتا ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، کیونکہ امریکہ اور یورپ ایک ہی چیز ہے نا۔ تو یا تو یہ جو طاقتیں ہیں وہ کر سکتی ہیں، چائنا اور رشیا تو نہیں کر سکتے نا اس معاملے میں، وہ تو فلسطین کے اتحادیہ نا، وہ اسرائیل کو تو پریشرائز نہیں نہ کر سکتے۔ تو اگر اسرائیل کو کوئی پریشرائز کر سکتا تھا تو وہ خالی امریکہ تھا، صرف اور صرف امریکہ، اور اس کے بعد UN کو آپ نے دیکھ لیا، وہ یوز لیس ہو گیا، اور امریکہ بھی اب کسی جوگا نہیں رہا، اور اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں۔ تو اب فیصلے جو ہیں وہ میدان میں ہوں گے۔ اچھا، اب آج میں آپ کو ایک اور چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ چیز چاہ رہا ہوں کہ یہ جنگ ہوگی کیوں، یعنی یہ جنگ رک کیوں نہیں سکتی؟ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ ان ساری چیزوں کے باوجود جو پیچھے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ایک اور کون سی وجہ ہے کہ یہ جنگ اسرائیل نہیں روک سکتا؟ آج میں پہلی بار آپ کو جو اسرائیل کا نیشنل سیکیورٹی کا ڈاکٹرائن ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی اس جنگ کو سمجھنے میں، اور اس نئی جو چیزیں ہو رہی ہیں کہ جنگ نہیں رکے گی اس حوالے سے۔ ناظرین، ہر ملک کی ایک نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملک کو سیکیور کس طرح سے رکھنا ہے، ملک کو بچانا کس طرح سے ہے، اس میں آپ ایک ہدف بناتے ہیں کہ اپنے ملک کو قائم رکھنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں کہ انڈیا کی ایک نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہوگی، انہوں نے اس میں کسی کنٹری کو اینیمی ڈکلیئر کیا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس حساب سے تیاری کرتے ہوں گے۔ جیسے امریکہ نے چائنا کو آفیشیل اینیمی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ان کی اس وقت ساری جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہر ملک کی ایک نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے۔ اچھا، اسرائیل کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے مختلف ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک قبضہ ہے نا، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو قبضے کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو بہت ساری ایکسٹرا چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تو اسرائیل نے وہ ایکسٹرا چیزیں کی ہیں۔ مثال کے طور پر میں بڑی دلچسپ یہ چیزیں ہیں، ان کی جو سیکیورٹی ہے ناظرین وہ 4 Ds پر مشتمل ہے ایک طرح سے۔ ایک اس میں ڈیفینس ہے، ایک ڈیٹرنس ہے۔ ڈیٹرنس یہ ہے کہ ڈرا کے رکھنا، جیسے انہوں نے مڈل ایسٹ میں بڑا یہ ڈرا کے رکھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے پاس کون سی ٹیکنالوجیز ہیں، ہماری فوج آسمان سے اتری ہے، ہمارے پاس کون سے سافٹ ویئر ہیں جو سپائی ایجنسیز کے ہیں، پتہ نہیں کون سی سائبر ہم حملے کر سکتے ہیں، مطلب فلاں چیزیں، یہ ساری ڈیٹرنس میں آتی ہیں۔
اس کے بعد اوفینسو میئر کہ ہم نے صرف ڈیفینس نہیں کرنا بلکہ اگر کوئی تھوڑے سی ایسے آنکھ بھی دکھائے تو ہم نے راکٹ داغ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی آنکھ دکھائے تو ہم نے تھپڑ مارنا ہے، یہ ہوتی ہے اوفینسو کیٹیگری۔ پھر ہوتا ہے ارلی وارننگز، ٹھیک ہے نا، پہلے اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے تو ان کو وارن کرو کہ بھائی اس طرف نہیں دیکھنا۔ پھر بڑی اہم چیز ہے پولیٹیکل پاور۔ اب پولیٹیکل پاور یہ ہے کہ پوری دنیا میں اپنے جو سٹرونگ الائنس ہے اس کو بنا کے رکھنا ہے۔ اور پھر ایک اور اہم ترین چیز کہ انٹرنیشنل ایرینا میں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو بھی طاقت اسرائیل کے اینٹی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اب آپ پوری دنیا دیکھ لیں، جہاں جہاں جو بھی اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے اس نے انٹرنیشنل ایرینا میں، اس کا حشر کیا ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ زیادہ سے زیادہ مڈل ایسٹ والے ہی کھڑے ہوئے تھے نا، آپ کا یہ صدام حسین اور کنگ سلمان اور معمر قذافی وغیرہ، تو ان کا حشر کیا کیا۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے، پھر ایک اور جو بڑی اہم چیز ہے کہ اکنامک جو ہیجمنی ہے، ایک ہوتا ہے اکنامک بہتری، یعنی پاکستان چاہتا ہے کہ میں اکنامکلی خوشحال ہو جاؤں، یہ ان کی پالیسی نہیں ہے۔ یہ ہے اکنامک ہیجمنی کہ دنیا کی جو اکانومی ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ اس وقت دنیا کی جو تمام بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اسرائیل کی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں استعمال ہونے والی 90% چیزیں اسرائیل بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں ان کی اکانومی بہتر نہیں ہے، ان کی ہیجمنی ہے، انہوں نے دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو یہ صرف آپ کو اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی میں نظر آئے گا، آپ کو پاکستان انڈیا کی اس میں نظر نہیں آئے گا۔ وہ تو یہ کہیں گے نا کہ ہماری اکانومی بہتر ہونی چاہیے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ قبضہ قائم رکھنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا چیزیں چاہیے۔ اچھا، اب جو میں آپ کو چیز بتانے والا ہوں وہ سب سے زیادہ اہم ہے اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے اسرائیل کے لیے، وہ ہے ڈیسائسو وکٹری۔ اب ڈیسائسو وکٹری کیا ہے؟ فیصلہ کن فتح۔ فیصلہ کن فتح ہونی چاہیے اگر ہم کسی بھی جنگ میں جاتے ہیں، کسی بھی کانفلکٹ میں جاتے ہیں، تاکہ سب کے سامنے، یعنی ایک جنگ میں کوئی چودھری ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی تھپڑ مار کے چلا جائے یا اس کا کوئی نقصان کر دے یا اس کے بندے کو کوئی چھیڑ دے تو وہ اس کو الٹا لٹکا دیتا ہے۔ اس کو آپ سمجھ لیں فیصلہ کن وکٹری، کہ وہ الٹا لٹکا کے وہ ساروں کو بتاتا ہے کہ بھائی اگر کسی کے دل میں کوئی بغاوت پیدا ہو رہی ہے نا تو وہ وہیں دب جائے، کہ اس کا حشر بھی یہی ہونے والا ہے۔ تو یہ ہے فیصلہ کن وکٹری۔ اب وہ مزاحمتی تحریک کے خلاف بھی دراصل فیصلہ کن وکٹری چاہتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز اس حوالے سے بڑی اہم ہے جو کہ نتن یاہو نے چینج کی ہے اپنی نیشنل سیکیورٹی جو کہ اسرائیل کی تھی، اس میں اس نے ایک چیز ایڈ کی اور وہ ہے اسپرچول پاور۔ اب یہ اسپرچول پاور جو نتن یاہو نے ایڈ کی ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ڈاکٹرائن ہے نتن یاہو کی کہ لوگوں کی اس لینڈ کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، اور مغرب کی، عیسائیوں کی اور امریکہ کی جو اس لینڈ کے ساتھ وہاں کے لوگوں کو اٹیچمنٹ کر کے رکھو، یہ اس نے اسپرچول پاور کو یہاں پر ایڈ کیا ہے۔ تو اگر ہم یہ باقی ساری چیزیں آپ دیکھیں، ان کی اکانومی میں متاثر ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جو ان کی اکنامک ہیجمنی ہے ان کی کمپنیز کی، وہ متاثر ہو رہی ہیں، جو پولیٹیکل ایلائز وہ کہتا ہے کہ ہمارے سب کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے۔ آج دیکھ لیں کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے اور اکیلا اسرائیل ایک طرف کھڑا ہے، تو وہاں پر تو ساری ناکامی ہو رہی ہے، لیکن جو اس کو پہلا کام کرنا ہے ان ساری چیزوں کو ریورس کرنے کے لیے وہ ہے ڈیسائسو وکٹری کرنا، کہ پہلے اس کو مزاحمتی تحریک کے خلاف ڈیسائسو وکٹری چاہیے۔ اور وہ ڈیسائسو وکٹری کیا ہے؟ کہ مزاحمتی تحریک کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، غزہ پر مکمل قبضہ کیا جائے اور ویسٹ بینک پر مکمل قبضہ کیا جائے، یہ اس کے مطابق ڈیسائسو وکٹری ہے۔ اور اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ جب تک ہمیں یہ ڈیسائسو وکٹری حاصل نہیں ہو جاتی ہمارا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ یہی بیان ڈیفنس منسٹر نے دیا تھا کہ اس جنگ میں ہارنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وجود کو خطرہ، پھر ہم اس ریجن میں نہیں رہ سکتے۔ اچھا، اب اس میں فرق کیا ہے کہ جو ماضی میں جنگ ہوئی، مثال کو 2014 میں جنگ ہوئی تھی، غزہ کو انہوں نے انویڈ کیا تھا لیکن ناکام واپس لوٹ آئے تھے، اس میں یہ نہیں ہوا تھا کہ مزاحمتی تحریک نے ان کو غزہ میں گھس کر مارا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب جو ساری دنیا کے سامنے وہ ننگے ہو گئے ہیں کہ ان کی تو کوئی پاور ہے ہی نہیں، یعنی کوئی آیا اور چودھری صاحب کو تھپڑ مار کے چلا گیا ہے، تو اب چودھری صاحب کے لیے ضروری ہے کہ جب تک اس کو الٹا نہیں لٹکائے گا، جو باقیوں نے بھی اب تیاری پکڑ لی ہے کہ بھائی اچھا اس کو تو تھپڑ پڑ سکتا ہے، اب اس چیز کو روکنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے۔ میں ان کی جو پالیسی ہے وہ بتا رہا ہوں، صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا۔ تو اب انہوں نے دنیا کو بتانا ہے کہ نہیں، چودھری صاحب کو تھپڑ نہیں پڑ سکتا، جس نے مارا دیکھو ہم نے اس کو الٹا لٹکا دیا۔ تو یہ ہے ڈیسائسو وکٹری، یہ ان کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اور یہ کرنے کے لیے
ان کو جنگ جاری رکھنی پڑے گی. جنگ یہ 2 دنوں میں تو ختم نہیں ہو سکتی, 20 دنوں میں تو ختم نہیں ہو سکتی, یہ مہینوں چلے گی. مزاحمتی تحریک کو ختم کرنے کے لیے مہینوں چاہیے, بلکہ میکرون نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمیں 10 سال چاہیے اگر تم نے مزاحمتی تحریک کو ختم کرنا ہے. لیکن ابھی جو جیک سلون آیا ہوا تھا اس کو انہوں نے کہا ہے کہ وار ول بی کنٹینیوڈ فار سیورل منتھس فار ڈیسائسو وکٹری. اس کے بغیر ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے, کیونکہ یہ ہماری جو سیکیورٹی ہے اس کی اس نے دھجیاں بکھیر دی ہیں, اس کے بغیر اب ہمارا گزارا نہیں ہے. تو آپ کو ان چیزوں کے بعد یہ تو کم از کم سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھائی یہ جنگ جاری رہے گی, اس کے پیچھے عوامل یہ سارے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے باقی انٹرسٹ الگ ہیں, لیکن اب ان کی ریاست پر سب سے زیادہ یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ ان کی ریاست کا وجود خطرے میں, اس لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہماری ڈیسائسو وکٹری نہیں ہوگی تو ہم قائم نہیں رہ سکتے. اچھا, اب اس میں دیکھنا ہے کہ جب اسرائیل نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جنگ کئی مہینوں تک جاری رکھنی ہے اور اختتام تک جانا ہے, تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کس حد تک ان کا ساتھ دے گا. یعنی امریکہ نے اس سے پہلے ان کو ڈیڈ لائن دے رکھی ہے اس سال کے آخر تک کہ اس سال سے زیادہ ہم آگے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے, یہ جو آگے 2 ہفتے رہ گئے, کیونکہ آگے سے الیکشن کی کمپین شروع ہو رہی ہے اور بائیڈن جو ہے وہ اپنی کرسی کھو چکا ہے آلموسٹ. اگر وہ مزید بھی ان کی حمایت رکھتا ہے وہ پبلک میں جانے کے قابل نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا ہے کہ بھائی اب مزید مدد نہیں ہو سکتی, اور جو اندر سے اختلافات اٹھ رہے ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اندر سے بغاوت ہو گئی کہ ہم اسرائیل کی اس طرح مدد نہیں ہونی چاہیے, عوام کھڑے ہو گئے, بہت ساری چیزیں آپ کو بتا چکے ہیں. تو امریکہ کے لیے خود سب سے زیادہ مشکل ہے اس وقت اسرائیل کے لیے کھڑا ہونا, تو وہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں کھڑا. پھر ساتھ یورپ ہے, یورپ کے اپنے مسائل ہیں, فائنینشل کرائسس ہے, لیڈرشپ کا کرائسس ہے, اور یہ جو یورپین کہہ رہے ہیں نا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس اسلحہ کی بہت کمی ہے. ایک طرف وہ یوکرین کو اسلحہ دے رہے ہیں, ان کو امداد دے رہے ہیں, تو اگر یہاں بھی سیورل منتھس جنگ چلتی ہے تو ان کے پاس تو اسلحہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جرمنی کے پاس صرف 2 دن جنگ لڑنے کا اسلحہ ہے. یہ ان کے حالات ہو چکے ہیں, تو وہ اس لیے بھی نہیں چاہتے کہ یہ جنگ پرلونگ ہو, کل کو ہمیں بڑی جنگ میں جانا پڑتا ہے تو ہم تو پہلے سے ہار چکے ہوں گے, ہمارے تو پہلے سے جو گودام ہیں وہ خالی ہوں گے اسلحے سے, تو ہم نے کیا لڑنا ہے. تو اس لیے یورپ کے اپنے مسائل ہیں, امریکہ کے اپنے مسائل ہیں, پبلک کا پریشر الگ سے ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ ایک چیز تو طے ہو گئی, جنگ جاری رہے گی, امریکہ اور یورپ کتنا ساتھ دیں گے یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. اور جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ بہت مشکل ہے ان کے لیے اسرائیل کا ساتھ دینا, اور بار بار ہم ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. اب آگے چلیے, جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جنگ کئی مہینوں تک جاری رہے گی, تو یہ اس میں فائنل بات ہے, یہ حتمی بات ہے کہ جنگ اس پیمانے پر جاری نہیں رہ سکتی. یعنی جس طرح ابھی جنگ جاری چل رہی ہے, کہ جس لیول پر ابھی جنگ ہو رہی ہے, جس طرح کی جھڑپیں چل رہی ہیں, اس طرح کی جنگ نہیں ہو سکتی. جنگ کا جو سکیل ہے وہ وائڈ ہو جائے گا اگر یہ جنگ اسی طرح سے مزید کنٹینیو رہتی ہے. اگر یہ دنوں سے مہینوں میں مزید کنورٹ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا, یہ جنگ پھیل جائے گی. پھیلے گی کس طرح سے, یمن جو ہے وہ اگلی فیز میں چلا جائے گا, وہ حملے بہت آخری سٹیج تک لے جائے گا, جس کا اس نے پرسوں اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم اب اگلی سٹیج میں داخل ہوں گے اگر یہ جنگ نہیں رکتی. آپ کا حزب اللہ وہ حملے کر رہا ہے, لیکن حزب اللہ کے لیے لازمی ہو جائے گا, اس کے بغیر اس کا گزارا ہے ہی نہیں کہ وہ فل سکیل جنگ میں آ جائے, فل سکیل, ٹھیک ہے. حزب اللہ کو بہت آگے آ کر جنگ لڑنی پڑے گی, فل سکیل جنگ لڑنی پڑے گی, اس کو مکمل اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا. آگے چلیے, شام پہ جتنی پراکسیز ہیں ایران کی, ان سب کو جنگ میں آنا پڑے گا. عراق کو جنگ میں آنا پڑے گا. وہ پہلے سے اناؤنس کر چکے ہیں, شام اور عراق کے جتنے بھی یہاں پر اڈے ہیں, ہم امریکہ کے اڈوں کو نشانہ بنائیں گے. تو جو ہی یہ جنگ کا سکیل بڑھے گا, امریکہ پر حملے اتنے تیز ہو جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل انتہا لیول پر حملے امریکہ پر شروع ہو جائیں گے, اور ایٹ دی اینڈ ایران کو اس جنگ میں آنا پڑے گا. ایز اے سٹیٹ ایران کو اس جنگ میں آنا پڑے گا, اس کے خلاف کوئی چارہ ہے ہی نہیں, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا ایران کے پاس کہ وہ اس جنگ میں نہ آئے. تو اگر یہ جنگ کنٹینیو رہتی ہے, جو کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ رہے گی, اور امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, تو پھر کیا ہوگا, اگلی صورتحال یہ ہوگی کہ جنگ اتنے بڑے پیمانے پر پھیل جائے گی کہ وہ پورے مڈل ایسٹ کی ایک تاریخی اور فیصلہ کن جنگ بن جائے گی, جس میں ہر طرف تباہی ہوگی. اور یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس کے بعد ہم کسی بھی وقت تیسری عالمی جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں, اور جو یہ جنگ ہوگی پوری دنیا اس سے متاثر ہونے والی ہے. اب یہ اگر آپ پورا روڈ میپ سمجھیں تو آپ میں سے اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کو ایگزیجریٹڈ نہیں لگے گی. اب اگلی بات سنیے, اسرائیل نے لبنان میں لیفلیٹس جاری کر دی ہیں
لیفلیٹس جو وہ اپنے طیارے کے ذریعے ڈرون کے ذریعے پھینکتے ہیں، یہ ایک میسج ہوتا ہے جو آپ جنگ شروع کرنے سے پہلے وارننگ دیتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے آپ وارننگ دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے لیفلیٹس کے ذریعے یہ وارننگ دی ہے کہ بارڈر کے ساتھ ساتھ جتنے سویلینز ہیں وہ یہاں سے ایویکویٹ کر جائیں، ہم یہاں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی سویلین سے سروکار ہے کہ بھائی سویلینز اس میں مارے جائیں گے، یہ نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ چونکہ حزب اللہ کے حملے نہیں رک رہے، دین پھر ہم مکمل حملہ جو ہے وہ لبنان پر کرنے والے ہیں، اور اس کا انہوں نے ایک ٹائم فریم وہاں پر دے دیا ہے۔ سو اٹس مین کہ اسرائیل کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ مہینوں جاری رکھنی ہے ہم نے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم غزہ کو ختم کرتے جائیں گے اور یہ سارے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، یہ اسرائیل کو بھی پتہ ہے۔ سو اب جنگ جاری رکھنے کے لیے اسرائیل کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کو حزب اللہ کو ختم کرنا پڑے گا، یمن سے لڑنا پڑے گا اور ان کو ختم کرنا پڑے گا، سیریا کے حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اینڈ دین ایران سے سامنا کرنے پڑے گا۔ ان سب سے اسرائیل کو بھیڑنا پڑے گا اگر یہ جنگ آگے لے کر چلنی ہے، اور ایٹ دی اینڈ کل کو یہ بھی پورے چانسز ہیں کہ جارڈن اور مصر مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے اس جنگ میں آ جائیں، کیونکہ یہ جو سارے لوگ ہیں اگر وہ ویسٹ بینک پر غزہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سارے فلسطینیوں کو ویسٹ بینک کو جارڈن میں دھکیلے اور غزہ کو ایجپٹ میں دھکیلے۔ تو جب یہ لوگ ان دو ملکوں میں جائیں گے تو ان دو ملکوں کو بھی مجبوری بن جائے گی اس جنگ میں آنا، صحیح ہے؟ تو پھر اتنے سارے محاذ ہو جائیں گے، ان سب سے لڑنا اسرائیل کے لیے ضروری ہوگا، ورنہ تو وہ جنگ جاری نہیں رہ سکتی، اس سکیل پر تو جنگ جاری نہیں رہ سکتی۔ تو اگلی جو صورتحال بنے گی وہ یہ والی بنے گی۔ تو اس طرح دو طاقتیں اب آپس میں ٹکرائیں گی، ایک کے اتحادی بھی کھل کر سامنے آئیں گے، اور دوسرے یعنی اسرائیل کے اب وہ دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک، یعنی فلسطین کا تو واضح ہے نا کہ یمن، سیریا، عراق، لبنان اور ایران یہ تو واضح ہے، وہ تو حملے شروع بھی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہمارے حملے آنے والے دنوں میں آخری حد تک پہنچ جائیں گے۔ تو اب اسرائیل کے حمایتیوں کا دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کس حد تک کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھنا ہے۔ لیکن یہ طے ہو گیا کہ یہ دو طاقتیں اب بڑے پیمانے پر جنگ میں ٹکرانے والی ہیں اور اس کے بعد فیصلے ہوں گے۔ اچھا، اب اگلی بات سن لیجئے، اب چائنا کی ساری انٹری یہاں پر ہوئی ہے، سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے چائنا نے کمان سنبھال لی ہے۔ جب چائنا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ امریکہ یہاں پر ناکام ہو گیا ہے تو چائنا پوری طرح سے اس معاملے میں کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا کہ امریکہ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے مجبور تو نہیں نہ کیا، بے شک پریشر ڈالا ہوگا، لیکن وہ اسرائیل سے اپنی بات تو نہیں منوا سکے، ان کو جنگ بندی پر راضی تو نہیں کر سکے۔ سو اٹس مین کہ انہوں نے پورے مڈل ایسٹ کو کوئی قدر نہیں رکھی، عربوں کی کوئی قدر نہیں رکھی، اور پورے مڈل ایسٹ کو ایک آگ میں دھکیل دیا، ایک جنگ میں دھکیل دیا۔ اگر وہ زیادہ زور لگاتے تو اس جنگ کو روک بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں روکا اور پورے مڈل ایسٹ کو جنگ میں دھکیل دیا، ایک آگ میں جھونک دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ تو اب یہاں پر چائنا کی انٹری ہوئی ہے، اور جب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی تھی، جب جیک سیلون یہاں موجود تھا اسرائیل میں، تو چائنا نے وہاں پر بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ایران اور سعودی عرب جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، جو بیجنگ میں وہ راضی ہوئے تھے کہ ہم آپس میں تعلقات بڑھائیں گے، وہ اس ایگریمنٹ پر قائم ہیں، اور ایران جو ہے وہ سعودی عرب میں ایمبیسی کھولے گا، سعودی عرب ایران میں کھولے گا۔ اور اسی دوران سعودیہ کی اور ایران کے وزراء خارجہ کی ایک اہم ترین خفیہ ملاقات بھی ہوئی، جس میں یہ ساری چیزیں طے کی گئیں کہ واقعتاً ہم نے جو ہے اس ایگریمنٹ کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں سب سے اہم سمجھ لیجئے آپ۔ پہلی چیز تو وہی ہو گئی کہ امریکہ نے عربوں کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالا، اور اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور وہ مڈل ایسٹ کا معاملہ حل نہیں کروا سکا۔ یعنی بائیڈن آ گیا، بلنکن آ گیا، CIA کا چیف آ گیا، آخر میں ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی آ گیا، جس سے امیدیں تھیں۔ تو امریکہ تو ختم، امریکہ کی تو چھٹی، اس نے تو ہاتھ کھڑے کر دیا اور کہہ دیا کہ بھائی ہم یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ تو اب امریکہ ختم، امریکہ کے وہاں سے معاملات ختم، اب کون سنبھالے گا؟ چائنا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب عربوں کو یہ سمجھنا ہے کہ بھائی امریکہ نے تو ہمیں کسی کھاتے میں نہیں ڈالا، ہم 70 دن سے اسے کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومتیں چلی جائیں گی، ہماری پبلک اٹھ جائے گی، یہاں جنگ بڑھ جائے گی، تو بھائی اس نے ہمیں کسی کھاتے میں نہیں ڈالا۔ تو اگر یہ جنگ ایکسپینڈ ہوتی ہے تو تباہی کس کی ہوگی؟ مڈل ایسٹ کی ہوگی نا۔ تو عربوں کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی ہم نے اپنی بقا دیکھنی ہے۔ امریکہ تو یہاں سے پلو جھاڑ کے چلا گیا، اس کو تو یہاں پر کوئی نقصان نہیں ہونے والا، وہ تو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ تو ہماری تباہی ہے نا۔ ہم اگر ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، ہم اگر ترقی مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ جنگ تو ساری لپیٹ جائے گی۔
ہماری ساری ترقی لپیٹ جائے گی اور ہر طرف تباہی تباہی ہوگی۔ تو اب عربوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اب اس معاملے میں کس طرح سے اس معاملے کو حل کرنا ہے اور اتحاد کرنا ہے۔ یعنی ابھی یہ خبر آئی تھی جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کی تھی کہ کس طرح یو اے سے سعودی عرب، سعودی عرب سے جارڈن اور جارڈن سے اسرائیل خوراک پہنچی ہے، لیکن اب وہ مزید نہیں جاری رکھ سکتے، یہ اصل بات ہے۔ اور ان میں جو یو اے جارڈن کو چھوڑ دیں، اصل جو ہے وہ سعودی عرب ہے۔ تو سعودی عرب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم یہ غلطی تو کی ہے ہم نے اسرائیل کو مدد دے کر، اور اس سے پہلے بھی خاموش بیٹھے رہے ہیں، اور امریکہ سے امید لگائی رکھی ہے کہ وہ ہمارا معاملہ حل کروائے گا، لیکن امریکہ نہیں کروا سکا۔ تو اگر اب یہ جنگ ایکسپینڈ کر رہی ہے اور اسرائیل نے ہمیں کسی کھاتے میں نہیں لکھا کہ ہم نے ان کو اتنے دن دے دیے، لیکن اس کے باوجود اس نے جنگ تو ختم نہیں کی اور ہماری تو کوئی بات اس نے نہیں مانی، تو اب اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پھر ہماری ہی تباہی ہوگی۔ تو اس طرح اب ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے اور آپس میں اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اگر یہ اتحاد نہیں کرتے، اگر یہ پھر غلطی کر جاتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ لیکن چین کا اس پوری صورتحال میں یہ بیان دینا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دونوں کے کنسنسس سے دیا اور دونوں کی خفیہ ملاقات بھی ہوئی، تو مطلب یہ ہے کہ چین نے پوری طرح سے کمان سنبھالی اور اب اس پورے معاملے کو چین ہی سنبھالے گا اور چین ہی یہ معاملہ حل کروائے گا، وہ جس طرح سے بھی کروائے گا۔ اور اب مڈل ایسٹ سمجھ لیں کہ ان کے ہاتھ سے نکل کر، امریکہ کے ہاتھ سے نکل کر وہ چائنا کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ تو یہ ناظرین اہم ترین حقائق تھے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اور پورے دلائل کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو تمام پکچر سمجھ آئی ہوگی، تمام حقائق سمجھ آئے ہوں گے، کوئی بھی ہم نے ایگزیجریشن نہیں کی اور بڑھا کر بات نہیں کی، بالکل جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھی۔ اب اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت اللہ۔